बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है, आइनी बहरान बढ़ रहा है और साथ साथ सबसे बढ़कर मुआशी बहरान, उसमें शिद्दत आ रही है। वक्ती तौर पर आपको रिलीफ मिला है, IMF से $1.1 अरब का कर्जा मिल गया है, लेकिन उस कर्जे के बदले में बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं, पाकिस्तान के अवाम को, मुझे और आपको और हम सबको ये पैसे वापस लौटाने हैं, क्योंकि हमें बिरदर ममालिक जो हैं वो कर्ज देने से मजीद किसी किस्म की माली मदद से इनकार कर चुके हैं। और बहुत ही मुसद्दक़ा इत्तलाआत के मुताबिक हमारे बिरदर मुल्कों से कहा गया था, एक बड़े बिरदर मुल्क से और एक छोटे बिरदर मुल्क से, लेकिन वो माली तौर पे बहुत ज्यादा मुस्तहकम है, कजन बिरदर मुल्कों से कहा गया था कि आप हमारी मदद करें, और लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपको कैश की सूरत में कोई मदद नहीं कर सकते। अपना कोई प्लान है तो लेकर आएं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें ऑफर करें, हम उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे और उसको कमर्शियली और प्रोफेशनली देखा जाएगा। और अब कर्जों की बातें रहने दें, ना कर्जे हैं ना ग्रांट्स हैं, क्योंकि आप अपना चलन ठीक करें। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बस कुछ चीजें जो तय हो गई हैं, बस जैसे ही इलेक्शन होंगे और एक हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, नया हुकूमती सेटअप आएगा तो सब कुछ यहाँ पे दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और साथ साथ 3 एयरपोर्ट्स जो हैं, बड़े 3 एयरपोर्ट्स, वो करने थे आउटसोर्स, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का। वो भी अभी आउटसोर्स नहीं हो रहे, और उनकी जो आई हुई हैं पेशकशें आई थी वो इंतहाई कम थी, लिहाजा वो पेशकशें मुस्तरद कर दी गई हैं और अब मजीद दोबारा से उनको टेंडर किया जा रहा है। तो जो एयरपोर्ट्स के बारे में कोशिश की जा रही थी, और ये बेसिकली ये प्लान था इसहाक डार साहब का। अब इसहाक डार साहब वजीर खजाना तो है नहीं, तो वजीर खजाना वो नहीं है, तो अब क्या हो गया, क्योंकि वजीर खजाना हो गए हैं जनाब औरंगजेब साहब। और एक और बात भी हो गई, एक बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है, और मैं तो उसे सदमा ही कहूंगा, क्योंकि एक खबर आई है, और वो खबर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब से सदारत वापस ले ली गई है। और वो सदारत जो है शहबाज शरीफ साहब ने बआसानी वापस नहीं की, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि वजीरों पे लड़ाई हो रही है। वजीर खजाना भी उनका है और वजीर दाखिला भी उनका है, लिहाजा जो उन हैं उन्होंने एक और काम किया और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही अपने पास रख ली थी, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम। और अपने आप जब इसकी शिकायत पर लगाई गई उनको, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप ये हरकतें मत करें और ये चेयरमैनशिप आप वापस कर दें, वजीर खजाना का इस्तेहकाक है, उसे आप आज़ाद छोड़ दें और फ्री हैंड दें और उन्हें फैसले करने दें। लिहाजा वजीर खजाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया, और वजीर आजम ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही से भी अपने आप को अलहदा कर लिया। ECC अरकान में तिजारत, पावर, पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल होंगे, और इक़्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, क्योंकि इस कमेटी में अब वजीर खारजा नहीं है। वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, जो कि साबिक वजीर खजाना है, और उनको नींद नहीं आती जब तक कि वो वजारत खजाना में 5-7 फोन कर ना लें और वहां से 15-20 फोन आ ना जाएं। लिहाजा ये बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है शहबाज हुकूमत के लिए, शहबाज काबीना के लिए। लेकिन चूंकि उनका हुक्म है तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी फारिग कर दिया है। तो ये सिचुएशन एक तो चल रही है, और यह मुआशी बहरान हमारा बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब आप हैरान होंगे कि यौम पाकिस्तान पे मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया, उसकी मजीद तफसील आ गई है,
اور وہ تفصیل یہ ہے جی کہ یوم پاکستان پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ریلیاں نکالی اور پاکستان زندہ باد اور یوم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور ظاہر ہے موٹر سائیکلوں پہ ریلیاں تھیں، اور ان کو اس الزام پہ ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھونڈی حرکت کی گئی ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ والی حرکت، اور ان پر نہ صرف مقدمہ درج کر لیا گیا بلکہ کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا احتجاج اس کو ہوا، 7 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، 80 کے قریب کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور الزام لگایا گیا کہ جی پولیس پر پتھراؤ اور روڈ بلاک کرنے کی یہ دفعات لگائی گئی ہیں، حالانکہ وہ موٹر سائیکلوں کی ریلی تھی، فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کال دی تھی، کسی اور سیاسی جماعت نے یوم پاکستان پہ ریلیاں نہیں نکالیں، یوم آزادی پہ ریلیاں نہیں نکالیں، انہوں نے نکالیں اور ان پہ مقدمات درج کر دیے گئے۔ اگلی بات یہ ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں اور ہاتھ پاؤں پھول کے کافی خراب ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو نے درخواست دی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا پی ٹی آئی نے، اور ادھر رجوع کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ جی ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آئی کہ 2 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ آپ ان کی درخواست پر فیصلہ کریں، اور ان کی درخواست آپ ریجیکٹ کرنی ہے تب بھی، ایکسیپٹ کرنی ہے تب بھی، لہٰذا وہ درخواست کر دی گئی ہے ریجیکٹ، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی گئی، اور پی ٹی آئی کو 30 مارچ کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ریجنل صدر عامر مسعود مغل جو کہ الیکشن بھی لڑے تھے، فارم 45 کے تحت جیت بھی چکے ہیں، انہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی، 2 دن میں انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہے اور ڈی چوک سمیت کسی بھی جگہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ضلع انتظامیہ نے کہہ دیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے پاکستان، یوم پاکستان کے موقع پہ اتنی بڑی تقریب ہوئی، اتنی بڑی وہاں پہ انتظام تھا، اتنا زیادہ بہت بڑی گیدرنگ تھی، تو اس پہ امن و امان کا مسئلہ خراب نہیں تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر ریلی نکالتی ہے تو بھی خراب، اور یوم آزادی مناتی ہے اس پہ بھی پابندی، اور سال 9 مناتی ہے تو اس پر بھی پابندی، یوم قائد اعظم مناتی ہے تو اس پر بھی پابندی، یوم دفاع مناتی ہے تو اس پر بھی پابندی، اور اب ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، تو معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس جائے گا، اور چونکہ 2 دن گزر چکے ہیں لہذا 2 دن کے بعد اب منڈے کو یہ دوبارہ پیٹیشن جائے گی اور اسی درخواست کو ری اوپن کیا جائے گا، کیونکہ ایک انتظامیہ سے ایک ایکسرسائز جو ہے وہ کروا لی گئی ہے، اب عدلیہ اپنا فیصلہ دے گی، تو یہ سچویشن اس وقت تک چل رہی ہے۔ دوسرا ایک اور بھی مسائل کا شکار ہیں جناب، کیونکہ مسائل ہی مسائل ہیں حکمرانوں کو، اور وہ سعودی عرب سے بھی، سعودی عرب والی خبر میں ذرا بعد میں دیتا ہوں، پہلے ذرا ایک اور خبر لے لیں۔ عمران خان صاحب، کیونکہ حکمرانوں کے تعلقات میں نے آپ کو بتایا کہ خراب ہو چکے ہیں، اور ان کو کوئی بھی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی غیر معمولی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک روٹین کی مدد ہے، پلان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے جب سے یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، امریکہ نے جو ڈونلڈ کی ہیئرنگ ہے اس کے بعد سے لے کر پوری دنیا کو ایک میسج جا چکا ہے کہ جناب یہ جو اس وقت پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ ہے یہ الیکشن چوری کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے، یہ مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں آیا ہے، یہ دھاندلی کے نتیجے میں آیا ہے، ہم منتظر ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے منتخب کیا، ووٹ ان کو دیا، عوام ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، تو جو ہیئرنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نے ایک نئی لائف لائن دے دی ہے، اور وہ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان کے سینئر موسٹ تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس اچیومنٹ پہ حیران بھی ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ کی ہے، یہ اچیو کیا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے اقتدار کے عالمی ایوانوں میں۔ اب آتے ہیں جناب اگلی خبر جو ہے
وہ ہے ایک طرف تو یوم پاکستان پہ آپ کو میں نے بتا دیا، یوم آزادی بھی بنا دیا، بغض عمران، حسد اور جلن سب کچھ موجود ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے حکمران بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں ان کو باہر آنے کے لیے اجازت نہیں دینا چاہتے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب یکطرفہ طور پہ بھارتی سرکار نے کشمیر پہ فیصلے کیے اور کشمیر کو یکطرفہ طور پہ اپنا بھارت کا حصہ بنا لیا، ایک آئینی ترمیم کر کے 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا آرٹیکل، اور وہ سارے کر کے انضمام کر لیا۔ چائنا نے اپنا بدلہ لے لیا بزور قوت، اپنے علاقے اور اپنی پوزیشن پاک چائنا بارڈر پہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لی، مارا بھی، پیٹا بھی، سب کچھ کیا اور اپنی پوزیشن بھی بہتر کر لی، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا۔ اور پاکستان کی سرکار اس وقت عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اگریسو طریقہ اختیار کیا، جارحانہ پالیسی اختیار کی، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ جنرل باجوہ کی پالیسی کشمیر کے بارے میں، بھارت کے بارے میں کچھ اور تھی، اور وہ تیا پانچا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی کچھ اور تھی۔ عمران خان صاحب نے بھارت سے تعلقات ختم کر دیے، تجارتی تعلقات بالکل ختم ہو گئے، اور شرط رکھی کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں لیا جاتا تب تک بھارت سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اور اس اقدام پر اس وقت عمران خان پہ اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ جو مینڈیٹ چور ٹولہ ہے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، یہ کہا گیا تھا کشمیر کا سودا کر دیا گیا تھا، اس پہ چڑھائی کر رہے تھے، جبکہ اس سے 5 اگست سے کچھ عرصہ پہلے فروری میں جو ابھی نندن کا ہوا تھا وہ اس سے بڑا واقعہ ہو چکا تھا، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ ہوا تھا، لیکن ان پہ الزام لگایا گیا یہ مودی کے یار ہیں اور یہ کشمیر کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا، باجوہ سرکار نے ایک اور کام کیا، وہ ایک سمری یکدم ایک کابینہ میں پیش کروا دی گئی خاموشی سے، اور کہ جی ہم بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں، اور اس پہ جب یہ کابینہ میں پہنچی تو وہ سمری عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی متعلقہ وزارت کی، اور جب پتہ کیا گیا تو کہا گیا کہ جی یہ ادھر سے پریشر تھا باجوہ صاحب کا کہ یہ ہر صورت میں آپ پیش کریں اور اس کو منظور کروائیں خان صاحب سے، اپنی کابینہ سے، کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے، تو ہم بھارت سے تعلقات کو معمول پہ لانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے ڈی جی ISI جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے تھے کسی تیسرے ملک میں، شاید سنگاپور یا تھائی لینڈ وغیرہ میں ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، یا دبئی میں، شاید ہاں دبئی میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں بھی خاموشی سے یہ معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ بھی برابر ثابت نہیں ہو سکی تھی، تو الزام عمران خان صاحب پہ لگایا جاتا تھا، لیکن وہ جب تک رہے وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا پاکستانی تاجروں پہ کہ پاکستانی تاجر بڑے خواہش مند ہیں، بڑے شوقین ہیں کہ بھارت سے تعلقات استوار کیے جائیں اور تجارت شروع کی جائے۔ تو اب کیونکہ وزیر خارجہ ہیں جناب ڈار صاحب، اور ڈار صاحب ہیں سمدھی بڑے میاں صاحب کے، اور معاملہ اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے شادی پہ ختم ہوا تھا، شادی پہ آئے تھے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی کون سی شادی کی تقریب ہوتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے کہ الزام عمران خان صاحب پہ، اور خود جو ہے کشمیر پالیسی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس کو پس سے پش ڈالتے ہوئے، اور تجارتی تعلقات کے لیے بے چین، اور ابھی تک بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی جا رہی۔ تو پچھلے دنوں وزیر دفاع، اب ذرا وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع کہہ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جناب بھارت کی سرحد پہ یعنی کہ ایسٹرن بارڈر پہ تو کبھی کوئی دہشت گردی ہوئی نہیں، ہاں ہوتی ہے لیکن وہ بس تھوڑی سی ہے، اتنی نہیں ہے جو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ ہے، یعنی وہ باتوں باتوں میں ایسٹرن بارڈر کو کلین چٹ دے گئے۔ تو یہ بدلتے بدلتے تیور ہیں، بدلتے بدلتے رنگ ہیں جو کہ اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، میں نے کہا آپ کے ساتھ گوش گزار کر لوں کہ تیور بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔
تو اب آگے دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.